अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का आगाज़ करते हैं। कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 9। आज हमारा मौजू है स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। नंबर 1 is defining a problem. Number 2 is understanding a problem. Number 3 is planning a solution. Number 4 is defining a candid solution. And number 5 is selecting the best solution. हम इन तमाम स्टेप्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये स्टेप्स क्या हैं। What are steps of problem solving? There are 5 steps of problem solving. Number 1, defining a problem. प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम को समझना है। नंबर 3, प्लानिंग अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन को प्लान करना है। एंड नंबर 4 इज डिफाइनिंग अ कैंडिड सोल्यूशन। एंड नंबर 5, स्टेप नंबर 5 इज सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। These are the 5 steps to solve a problem. We shall discuss each of these steps one by one. Let's move. Number 1, defining a problem. एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है? तो स्टूडेंट्स, टू डिफाइन अ प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल we want to clarify what is a well defined problem. एक अच्छी तरह डिफाइंड किया हुआ प्रॉब्लम क्या होता है? A well defined problem is that does not contain any ambiguities. ऐसा प्रॉब्लम जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई एरर ना हो, कोई मिसकंसेप्शंस ना हो, बिल्कुल क्लियर हो, बगैर किसी शक के, बगैर किसी शोबे के और बगैर किसी कंफ्यूजन के हमारे सामने हो, हम उसको अच्छी तरह समझते हों, वो एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होता है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में नंबर 1, इट इज़ क्लियरली डिफाइंड। इसको क्लियरली डिफाइंड किया जाता है, साफ तरीके से ये डिफाइंड होता है। नंबर 2, इट हैज़ अ क्लियर गोल मकसद, इसका एक ख़ास मकसद होना चाहिए कि हम ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व कर रहे हैं। एक वाज़ेह मकसद होना चाहिए हमारे सामने, एक टारगेट होना चाहिए। नंबर 3, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना आसान हो, ये प्रॉब्लम इतना पेचीदा ना हो कि उसको समझा ही ना जा सके। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। एंड नंबर 4, इट इज़ ईजी टू सॉल्व, इसको हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो, इसको हम आसानी से हल भी कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होता है जो क्लियरली डिफाइंड हो, उसके सामने उसका एक क्लियर गोल हो और उसको आसानी से समझा जा सके और उसको आसानी से सॉल्व भी किया जा सके। स्ट्रेटजीज टू डिफाइन अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, कौन से मेथड्स हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गेन बैकग्राउंड नॉलेज। जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज जो है, यानी उससे मुतल्लिक जितना भी नॉलेज है वो हमारे इल्म में होना चाहिए। उसके लिए ज़ाहिर है कि हम बहुत सारी किताबें हमें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारा लिटरेचर जो है उसे रिव्यू करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के साथ उनके इंटरव्यू करने पड़ सकते हैं। यानी उस प्रॉब्लम के बारे में हमें हर तरह की मालूमात हमारे पास होनी चाहिए, तब हम उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से उसे डिफाइन कर सकते हैं। यूज़ गैसेस, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम गैसेस को इस्तेमाल, गैसेस कहते हैं अंदाज़ों को, हम अंदाजे कर सकते हैं। जैसे आपका एक टेस्ट होने वाला है तो आप ये गैस करते हैं, आप ये अंदाज़ा करते हैं कि इस टेस्ट में ये सवाल आ सकते हैं, या एग्ज़ाम है तो आप गैस करते हैं कि इसमें ये सवाल इम्पॉर्टेंट हैं और ये आ सकते हैं। तो ज़्यादातर वो गैस ठीक होते हैं, तो लेकिन हमेशा ठीक भी नहीं होते। गैस कहते हैं अंदाज़ों को। अच्छा अंदाज़ा लगाना एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसको अंदाज़ा लगाने के लिए हमें
بیک گراؤنڈ نالج جو ہے اس کو بہت اچھی طرح اس کو دیکھنا ہوگا اور ہمیں بہت زیادہ اس کے بارے میں نالج حاصل کرنا ہوگا، تب ہمارا اندازہ، ہمارا گیس جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. یوز گیسز. اور تیسری اسٹریٹجی، تیسرا طریقہ یہ ہے ڈرا پکچرز. ہم اس کی ڈائیگرام اس کے متعلق بنائیں گے، ہم تصویریں بنائیں گے، ہم مختلف امیجز جو ہیں ڈرا کریں گے، اس کو کیسے کیسے کس کس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. تو دیز آر دا بیسک 3 اسٹریٹجیز ٹو ڈیفائن اے پرابلم. گین بیک گراؤنڈ نالج، یوز گیسز اینڈ ڈرا پکچرز. فرسٹ اسٹیپ ہم نے دیکھا ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیفائن اے پرابلم. اسٹیپ نمبر 2 ہے انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم، کہ ہم نے پرابلم کو، ہم نے مسئلے کو سمجھنا ہے. ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ دا پرابلم. ہم مسئلے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہوگا. تو اسٹوڈنٹ، انڈرسٹینڈنگ اے پرابلم بہت ضروری ہے کہ ہم کسی بھی بڑے مسئلے کو جب حل کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کو اینالائز کرنا پڑے گا. اینالائز کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑی چیز کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ہم اس کو سمجھتے ہیں. 5 کوشچن ہوتے ہیں جنہیں 5 ڈبلیوز کہتے ہیں. ہم وہ 5 سوال جو ہیں ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح ہمیں مسئلہ سمجھ آ جائے گا. ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلمس we have to analyze the problem statement to know what is the problem. یعنی پہلا W ہے what is the problem، کہ مسئلہ کیا ہے. نمبر 2 where is the problem، مسئلہ کہاں پہ ہے. who is included in the problem، یعنی اس پرابلم میں کون لوگ شامل ہیں، کون لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے. why is the problem، یہ مسئلہ کیوں ہے، ہم اسے کیوں حل کرنا چاہ رہے ہیں. when to solve it، اور اس کو کب حل کرنا ہے، اس کے لیے ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے. These 5 W's questions are necessary to understand a problem. جب ہم ان 5 سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو ہم اس پرابلم کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انالیسس، یعنی انالائز کرنا. اور یہ انالیسس جو ہے ہمیں پرابلم کو سالو کرنے میں مدد کرتا ہے. انالیسس ہیلپس اس ٹو سالو دا پرابلم. اگر ہم پرابلم کو انالائز نہیں کریں گے، انالیسس نہیں کریں گے تو پرابلم حل نہیں ہوگا، پرابلم کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے. تو پرابلم کے سلوشن کے لیے لازمی ہے کہ ہم پرابلم کو اچھی طرح سمجھیں کہ پرابلم اصل میں ہے کیا. تو اس کے لیے 5 W's کا یوز کرنا ہوتا ہے پرابلم کو سمجھنے کے لیے. ایک بڑی چیز ہے، ایک بڑا پرابلم ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا ہے. واٹ، ویئر، ہو، وائی اینڈ وین. ان سوالوں کے جواب جب ہم اس پرابلم میں سے ڈھونڈیں گے تو ہم اس پرابلم کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ایگزامپل ہے، سپوز میک اے لسٹ آف اسٹوڈنٹس آف یور اسکول ہوز نیمز اسٹارٹ ود اے. اپنے اسکول کے ان اسٹوڈنٹس کا نام لکھنے ہیں جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے. دا لسٹ شوڈ بی ان الفابیٹک آرڈر، یعنی اس کو الفابیٹیکلی ہم نے لکھنا ہے. یو ہیو ٹو میک دا لسٹ ود ان 3 days. 3 دن کے اندر یہ لسٹ مکمل کرنی ہے. جو اسکول ہے اس کے اندر کافی تعداد ہوتی ہے بچوں کی، اور 3 دن کے اندر ہم نے یہ لسٹ بنانی ہے اور اس لسٹ کو الفابیٹیکلی یعنی ترتیب دینا ہے. ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلم وی اینالائز دس پرابلم اسٹیٹمنٹ ٹو نو. یہ ایک پرابلم ہے، پرابلم کی اسٹیٹمنٹ ہے. ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے کیا کریں گے، اس پرابلم کو اینالائز کرنے کے لیے ہم یہ طریقہ کار اختیار کریں گے، یہ سوال کریں گے. واٹ، پہلا سوال ہے واٹ، کیا کرنا ہے. لسٹ آف اسٹوڈنٹس ہوز نیم اسٹارٹ ود لیٹر اے. ان بچوں کی لسٹ تیار کرنی ہے جو اے سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں. نمبر 2 ہو، کسے شامل کرنا ہے اس لسٹ میں، اسٹوڈنٹس کو، یعنی ٹیچرز کو اور نان ٹیچنگ سٹاف کو شامل نہیں کرنا، اسٹوڈنٹس کو شامل کرنا ہے. نمبر 3 وائی، کیوں یہ لسٹ بنانی ہے، یعنی یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں. ٹو پریپیئر دا ڈائریکٹری آف اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس کی الفابیٹیکلی ان کے نام کی لسٹ بنانی ہے، اسے ڈائریکٹری کہتے ہیں. تو ہم نے اسٹوڈنٹس کی ڈائریکٹری بنانی ہے. ویئر، وین، کب بنانی ہے، ود ان 3 days. 3 دنوں کے اندر ہم نے یہ کام مکمل کرنا ہے. اور ویئر، کہاں یہ لسٹ بنانی ہے، کن بچوں کی بنانی ہے،
جگہ کون سی ہے؟ وہ ہے اسکول، ہمارا اسکول، یعنی ہم اپنے اسکول کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے ناموں کی لسٹ بنائیں گے. تو یہ 5 Ws جو ہیں اس طرح ہم اس پرابلم کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے. تیسرا سٹیپ ہے پلاننگ اور سلوشن، کہ ہم سلوشن کو پلان ہم نے کرنا ہے. پلان کہتے ہیں منصوبہ بنانا. ہاؤ ڈو وی پلان دا سلوشن آف اے پرابلم؟ ہم کسی پرابلم کو سالو کرنے کا پلان کیسے بنائیں گے، منصوبہ کیسے بنائیں گے؟ تو منصوبہ ہمیشہ کسی پرابلم کو سالو کرنے سے پہلے بنایا جاتا ہے. تو پلاننگ دا سلوشن ایک بہت مشہور اور بڑی زبردست ایک کہاوت ہے، اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل. اگر آپ پلان کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ناکام ہونے کا منصوبہ بناتے ہیں. یعنی پلاننگ ضروری ہے. اگر آپ پلان نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ خود بخود ہی ناکام ہوں گے، کیونکہ وہ ناکامی کے لیے ایک پلان بن جاتا ہے خود ہی. تو کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر ہم پلان نہیں کریں گے تو اس کا مطلب وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. ٹو سالو اے پرابلم وی ہیو ٹو پلان فار اٹ. وی ہیو ٹو اڈاپٹ اے رائٹ ٹائپ آف اسٹریٹجی فار پرابلم سالونگ. ہمیں پلان کرنا ہوگا اور اس کے لیے صحیح طریقہ کار بھی اپنانا ہوگا. یعنی ہم پلان کریں گے اور اس پلان پر عمل کریں گے اور اس کے لیے ٹھیک طریقے سے اس پلان پر عمل کرتے ہوئے اس مسئلے کو سالو کریں گے. تو اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ یعنی کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے پلاننگ کی جا سکتی ہے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. فرسٹ آف آل ڈیوائڈ اینڈ کنکوئر. یعنی ہم بڑے مسئلے کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں. اینڈ کنکوئر کا مطلب ہوتا ہے پھر ان پہ قابو پا لیتے ہیں، پھر ان مسئلوں کو حل کر لیتے ہیں. جس طرح انگلش میں کہا جاتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو. جب ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کسی مسئلے کو، کسی چیز کو، تو اس پر قابو پانا، اسے حل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی اسٹریٹجی ہے ڈیوائڈ اینڈ کنکوئر. نمبر 2 ہے گیس، چیک اینڈ امپروو. گیس کریں، اندازہ لگائیں کہ یہ حل ہو سکتا ہے، پھر اسے چیک کریں اور پھر چیک کرنے میں اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو اسے پھر اس کمی کو پورا کریں اور اسے امپروو کریں، اسے بہتر کریں، اس کی کمزوریوں اور خامیوں کو دور کریں. نمبر 3 ہے ایکٹ اٹ آؤٹ. جو اچھا گیس ہے، جو آپ نے اپروو کر دیا ہے کہ یس یہ اچھا ہے، آپ اس پر عمل کریں. گیٹ اٹ، ایکٹ اٹ آؤٹ، پھر اس پہ عمل کرنا ہے. اور چوتھا جو اسٹریٹجی ہے دیٹ از پروٹوٹائپ. اس کا مطلب ہے اسے ڈرا کریں، نقشہ بنائیں، میپ بنائیں کہ اس طریقے سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا. کیونکہ میپنگ کرنا، نقشہ بنانا اور اس طرح یہ حل کرنے میں یہ نقشہ، یہ میپ جو ہے بہت مدد کرتا ہے. تو دیر آر 4 strategies ٹو سالو اے پرابلم. ٹو پلان اے سولوشن، ڈیوائڈ اینڈ کنکوئر، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اس کو اور پھر ہر حصے جو ہے اس کو حل کرتے جائیں. دوسرا ہے گیس، چیک اینڈ امپروو. یعنی اس کو گیس کا مطلب اندازہ کریں، اس اندازے کو، اس گیس کو چیک کریں کس حد تک ٹھیک ہے. اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو نیا گیس کریں اور اس پہ کام کریں، اور پھر وہ بھی نہیں آیا تو پھر تیسرا گیس کریں. اس طرح امپروو کرتے جائیں، یعنی ہر اگلا گیس جو ہے پچھلے گیس سے بہتر ہو. جو آپ امپروو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ گیس ٹھیک ہے، یہ اندازہ ٹھیک ہے، ایسے میں اس مسئلے کو حل کروں گا یا کروں گی تو حل ہو جائے گا، ایکٹ اٹ آؤٹ، تو اس پہ پھر عمل کریں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پروٹوٹائپ، یعنی آپ ڈرا کریں اسے، اس کے جو ہے ایک اسکیچ بنائیں، اس کے امیجز بنائیں اور اس طریقے سے اسکیچ بنا کے ڈرا کر کے بھی مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. چوتھا سٹیپ ہے کینڈیڈ سولوشن. کینڈیڈ سولوشن کیا ہوتا ہے؟ واٹ از اے کینڈیڈ سولوشن؟ کینڈیڈ سولوشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. دو اسٹوڈنٹس، اے کینڈیڈ سولوشن، کینڈیڈ کا لفظی مطلب ہوتا ہے دا ورڈ کینڈیڈ مینس اسپونٹینیس اینڈ انپلانڈ. یعنی اسپونٹینیس کا مطلب فوری طور پہ اور بغیر کسی منصوبہ بنائے ہوئے آپ ایک سولوشن کر لیتے ہیں. لمبا چوڑا پلان نہیں کرتے، ایک گیس کرتے ہیں، ایک اندازہ کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، اسے کینڈیڈ سولوشن کہتے ہیں. یہ بالکل ایگزیکٹ تو نہیں ہوتا، یعنی 100% یہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن یہ
تقریباً اس کے قریب ہوتا ہے. یعنی ایک ایسا اندازہ ہے کینڈیڈیٹ سولوشن، ایک ایسا سولوشن ہے جو اصل سولوشن کے قریب قریب ہوتا ہے. تو اگر ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، تو پھر ہم کینڈیڈیٹ سولوشن نکالتے ہیں. ہم ایک ایگزامپل سے اس کو سمجھتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ سولوشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. A candidate solution is a solution that is spontaneous and unplanned. ایک ایسا candidate solution ایک ایسا solution ہوتا ہے جو spontaneous ہوتا ہے، فوری طور پہ وہ solution پیش کیا جاتا ہے، وہ solution نکالا جاتا ہے، حل نکالا جاتا ہے اور بغیر کسی منصوبے کے نکالا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ، وہ جو 5 Ws کویسچن ہے وہ نہیں پوچھے جاتے، وہ نہیں ان کی کیئر کی جاتی. تو فوری طور پہ ہم نے جو سلوشن نکالنا ہوتا ہے وقتی طور پہ، اسے کینڈیڈیٹ سلوشن کہتے ہیں. مکان میں آگ لگ گئی ہے تو فوری طور پہ ہم نے اس کے لیے ایکشن لینا ہے کہ ہم اس کو کیسے اس کو بجھائیں گے. تو اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا جو ہے وہ منصوبہ نہیں بنایا جاتا. تو کینڈیڈیٹ سلوشن فوری کیا جاتا ہے اور بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی پلاننگ کے کیا جاتا ہے. فوری طور پہ اس پہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے. تو کینڈیڈیٹ سلوشن جو ہے اس کے ہم دیکھتے ہیں ایگزامپل. پرابلم ہے مثلا ہمارے پاس، فائنڈ دا نمبر آف اسٹوڈنٹس ان یور اسکول. اپنے اسکول میں جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی تعداد فائنڈ کرنی ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے. تو اس کو ہم مختلف طریقوں سے حل کر سکتے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں، گو ٹو ایچ کلاس اینڈ کاؤنٹ دا اسٹوڈنٹس. ہر کلاس میں جائیں اور اسٹوڈنٹ کی تعداد کو کہنے، 10th میں اتنے ہیں، 9th میں اتنے ہیں، 8th میں اتنے ہیں، اور ان سب اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے اس کو کیا کریں، وہ جو ایڈ نمبر آف اسٹوڈنٹس آف کلاسز یو ول گیٹ دا ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس آف دا اسکول. آپ جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، ہر کلاس کے جو اسٹوڈنٹ ہم نے جا کے کاؤنٹ کیے ہیں، اور ان کو جب آپ ایڈ اپ کریں گے، جمع کریں گے، تو ہمیں اسکول کی تعداد پتہ چل جائے گی. لیکن یہ لمبا سلوشن ہے، اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے ہمیں توانائی چاہیے. ہمیں ہر کلاس میں جانا ہوگا اور کلاس کے بچوں کو کاؤنٹ کرنا ہوگا. یہ جو سلوشن ہوگا، یہ تو تعداد نکلے گی وہ ایگزیکٹ نکلے گی. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کیا کریں، ٹیک دا اٹینڈنس رجسٹرز آف آل کلاسز. جتنی کلاسز ہیں ان کے اٹینڈنس رجسٹر لے لیں اور وہاں سے ہم بچوں کی تعداد، اسٹوڈنٹ کی تعداد نوٹ کر لیں. رائٹ نمبر آف اسٹوڈنٹس آف آل کلاسز اینڈ ایڈ دیم آل. وہاں رجسٹر حاضری میں سے، اٹینڈنس رجسٹر میں سے تعداد ہر کلاس کی نکالیں اور ان کو ایک پیپر کے اوپر لکھیں اور پھر ان کو ایڈ کریں. تو اس طرح ہمیں اسٹوڈنٹ کی تعداد کا پتہ چل جائے گا. یو ول گیٹ دا ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس آف دا اسکول بائی ایڈنگ دا نمبر آف اسٹوڈنٹس آف ایچ کلاس دیٹ ور نوٹڈ فرام دا اٹینڈنس رجسٹر. یہ بھی جو سلوشن ہوگا یہ اچھا سلوشن ہے اور اسے ایگزیکٹ تعداد مل جائے گی. لیکن اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے ریسورسز چاہیے، اس کے لیے آفس والوں سے تعلقات چاہیے، آفس والوں سے ریکارڈ، ظاہر ہے کہ ان سے لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو یہ بھی اچھا سلوشن ہے، ایگزیکٹ سلوشن ہے. صحیح ہمیں تعداد پتہ چلتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں اتنی محنت بھی کرنی پڑے گی اور اس کے لیے وقت بھی چاہیے. اب کینڈیڈ سلوشن کیا ہے، یعنی اس کے لیے کیا کہ فوری طور پہ ہم نے سلوشن کرنا ہے کہ فوری طور پہ اسٹوڈنٹ کی تعداد فائنڈ کرنی ہے. تو فائنڈ دا نمبر آف اسٹوڈنٹس ان یور اسکول. تو اس کا کینڈیڈ سلوشن کیا ہوگا، آپ کی کلاس میں جتنے بچے ہیں، سپوز مائی کلاس ہیز 20 اسٹوڈنٹس، یعنی جو اسٹوڈنٹ اس پرابلم کو سالو کر رہا ہے اس کی کلاس میں 20 بچے ہیں، اور ٹوٹل اسکول جو ہے اس میں 15 کلاسز ہیں. دیر آر 15 کلاسز ان مائی اسکول. اسکول کے اندر 15 کلاسز ہیں. تو اس کلاس میں جس میں وہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، یا ایک کلاس کسی میں دیکھتے ہیں تو 20 اسٹوڈنٹس ہیں، 15 کلاسز ہیں، تو 15 سے ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے. تو 20 ملٹیپلائڈ بائی 15 300. تو نمبر آف اسٹوڈنٹس 300 آ گئے. یہ ایگزیکٹ نہیں ہوں گے، 300 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 300 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک اندازاً اتنی تعداد ہوگی، کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. یہ جو سلوشن ہم نے نکالا ہے، صرف ایک کلاس کے اسٹوڈنٹ کی تعداد کو گنا ہے اور نمبر آف کلاسز سے ملٹیپلائی کر دیا ہے، تو ہمیں اسکول کی تعداد مل گئی ہے. یہ جو سلوشن ہے کینڈیڈ سلوشن ہے. یہ ایگزیکٹ 100% جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن سپانٹینیوس ہے اور فوری طور پہ ہے، ہم نے کر دیا. اور ان پلانڈ ہے، ہم نے فوراً ایک کلاس کی تعداد نکال لی اور اس کو اتنی کلاسوں سے، 20 کلاسیں ہوتی تو 20 سے ملٹیپلائی کرتے، 100 کلاسیں ہوتی تو 100 سے ملٹیپلائی کرتے. اسی طرح اسکولوں کی تعداد، اگر ہم نے ایک ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں اسکولوں کی اس میں اسٹوڈنٹ کی تعداد فائنڈ کرنی ہے، تو کیا کریں گے، ہم ایک اسکول کے اسٹوڈنٹ کی تعداد فائنڈ کر لیں اور دیکھیں گے پورے ڈسٹرکٹ میں کتنے اسکول ہیں، تو اس سے ملٹیپلائی کر دیں. تو
300 اسکول ہیں ہمارے پاس اور ایک اسکول کی تعداد جو ہے وہ 1000 ہے، تو 300 کو 1000 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو اس طرح ہمیں پورے ڈسٹرکٹ کی اسٹوڈنٹ کی تعداد نکل آئے گی. تو یہ جو سلوشن کا جو طریقہ کار ہے یہ کینڈیڈ سلوشن ہے اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اور لیکن اس سے ایگزیکٹ جواب نہیں آئے گا. نمبر 5، دا لاسٹ اسٹیپ از سلیکٹنگ دا بیسٹ سلوشن. بیسٹ سلوشن جو ہے یعنی بہت سارے سلوشن ہوتے ہیں، ان میں سے جو سب سے اچھا سلوشن ہوتا ہے وہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. ہاؤ ٹو سلیکٹ دا بیسٹ سلوشن، کیسے ہم سب سے اچھا سلوشن جو ہے اسے سلیکٹ کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بیسٹ سلوشن ہوتا کیا ہے. سلیکٹنگ دا بیسٹ سلوشن، a problem may have different solutions but we have to select the best solution. مختلف اس کے سلوشن ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے سب سے بہتر سلوشن جو ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. تو بیسٹ سلوشن کیا ہوتا ہے؟ a best solution is one that is more effective، جو زیادہ افیکٹو ہو، زیادہ پر اثر ہو، زیادہ اچھا ہو. اور نمبر 2 that provides us the best solution، جو ہمیں اچھا سب سے بہترین سلوشن ہمیں دے، وہ بیسٹ سلوشن ہوتا ہے. دیٹ ہیز لیس نمبر آف اسٹیپس، اور جس میں اسٹیپس جو ہیں وہ کم ہوں. یہ نہیں کہ بہت زیادہ اسٹیپ ہوں گے تو وہ سلوشن، بہت زیادہ اسٹیپ جب ہوں گے تو اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے، اس کے لیے وسائل بھی چاہیے. تو بیسٹ سلوشن وہ ہوتا ہے جس کے اسٹیپ بھی کم ہوں اور جو افیکٹو ہو اور جو ہمیں رائٹ جو ہے وہ سلوشن ہمیں دے. تو بیسٹ سلوشن کو سلیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ ہم اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں. ایگزامپل، سرچ اے پارٹیکولر نیم فرام امنگ دی اسٹوڈنٹس آف یور اسکول. آپ اپنے اسکول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس میں سے کوئی ایک نام آپ نے تلاش کرنا ہے. فرض کریں گے عبداللہ ہے، تو آپ نے ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا نام عبداللہ ہے، وہ اپنے پورے اسکول میں سے، ایک اسکول جو ہے سپوز میں 500 کی تعداد ہے، تو اس میں سے عبداللہ نام کا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے کہ وہ عبداللہ کس کلاس میں ہے اور اس کی پرفارمنس کی ہے. بہرحال اس جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو تلاش کرنے کے، یعنی یہ ایک پرابلم ہے، اس کو تلاش کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے سلوشن 1، لک ایچ نیم on the website of the school one by one until the required name is found. اسکول کی ویب سائٹ ہے تو اس میں سے جو اسٹوڈنٹ کے نام دیے ہوئے ہیں ان میں سے ہر ایک نام کو چیک کریں، دیکھیں اور پڑھیں، اور ان میں سے عبداللہ نام کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو وہاں سے تلاش کر لیں. ایک طریقہ یہ ہے، لیکن یہ ٹائم کنزیومنگ ہے اور اس میں خاصا وقت لگے گا، محنت لگے گی اور خاصا جو ہے مشکل ہوگا. سلوشن نمبر 2، ٹیک پرنٹ آؤٹ آف دا لسٹ آف اینڈ سرچ دا نیم فرام دا لسٹ مینولی. وہ جو لسٹ ہے ویب سائٹ کے اوپر وہاں سے آپ اس کو، اس کا پرنٹ لے لیں اور اس میں سے پھر آپ مینولی پینسل لے کے آپ اس کو تلاش کریں اس پیپر کے اوپر سے کہ عبداللہ جو ہے وہ کس کلاس میں ہے. تو یہ سلوشن بھی ہے، اچھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو پرنٹر چاہیے، اس کے لیے وقت چاہیے. ایک ایک بچہ جو ہے 500 میں سے آپ تلاش کریں گے تو اس کے لیے ٹائم بھی لگے گا، محنت بھی لگے گی. سلوشن نمبر 3 کیا ہے؟ کاپی نیمز اینڈ پیسٹ دیم ان ایکسل شیٹ دین سارٹ دا نیمز الفابیٹیکلی. اب وہ جو ویب سائٹ کے اوپر جو نام ہیں ان کو آپ نے اسکول کے جو بچوں کے نام میں وہاں سے آپ ان کو کیا کریں، وہاں سے کاپی کریں، ان کو پیسٹ کریں ایکسل شیٹ میں. اور ایکسل شیٹ میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو ناموں کو الفابیٹیکلی سارٹ کریں، یعنی جب آپ اس کو کمانڈ دیتے ہیں ایکسل میں کہ آپ ان کو الفابیٹیکلی کیا کریں، ارینج کریں، سارٹ کریں، تو اب یہ عبداللہ نام جو ہے وہ آ جائے گا اور ظاہر ہے کہ اس کو ہم پھر فوری طور پہ تلاش کر لیں گے. چوتھا سلوشن یہ ہے کہ جسٹ یوز کنٹرول پلس ایف، یعنی ہم کنٹرول پلس ایف فائنڈ یہ کمانڈ یوز کریں اور اس لسٹ کے اوپر جا کر when list is available in the website the web browser type the name to search automatically. تو اب اس کو کنٹرول ایف کریں گے، وہ پوچھے گا تو آپ اس میں وہ نام ٹائپ کر دیں گے اور وہ فوری طور پہ تلاش کر کے نکال دے گا کہ یہ عبداللہ، اس کی کلاس اور سارا ڈیٹا اس کا آ جائے گا. تو یہ نمبر 4 جو ہے یہ بیسٹ سلوشن ہے، یہ سب سے اچھا سلوشن ہے کیونکہ اس میں وقت کم لگے گا اور ہم ایک ہی کمانڈ سے تھوڑے وقت میں ہم اس اسٹوڈنٹ کو ڈھونڈ لیں گے. تو سلیکٹنگ دا بیسٹ سلوشن جو ہے یہ لاسٹ اینڈ فائنل جو تھی سٹیج اس کی. تو آج کا جو لیسن تھا اس میں
ہم نے دیکھا ہے کہ واٹ از اے پرابلم سولوشن اسٹیپ، کہ ہم کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کون کون سے اسٹیپ جو ہے وہ اٹھائیں گے، اور اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ دیر آر 5 اسٹیپس ٹو سالو اے پرابلم. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا لیسن. امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا. یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے. اس میں جتنے اسباق ہیں وہ آسان کر کے پیش کیے جاتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہ آپ کو سمپل طریقے سے سمجھایا جا سکے. بہت زیادہ ٹیکنیکل ورڈ جو ہیں اس میں یوز نہیں ہوتے، اور سمجھنے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو آسان سے آسان کیا جائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں یہ مضامین سمجھنے میں اللہ ہماری مدد کرے. اس چینل کے اوپر دوسرے مضامین کی ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں، آپ اس چینل سے فائدہ اٹھائیں. یہ فری فار آل ہے، اور یہ ایجوکیشن فار آل کے جو سلوگن ہے اس کے تحت یہ چینل بنایا گیا. اس کو امپروو کرنے میں آپ اپنے سجیشن دے سکتے ہیں کومنٹس میں، اور آپ اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور اس طرح بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی آپ جب دبائیں گے تو تمام ویڈیوز آپ کے پاس پہنچیں گی. آپ کا ایک بار پھر شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.